बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़ गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़ गश्त में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपना तारफ़ हवा बहार की है। मेरी मुराद चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मैं आज की गुफ्तगू में सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि सुना ये जाता है आपके वालिद मोहतरम के हवाले से कि उन्होंने अपने गांव में गांव के लोगों के लिए कोई अलग काश्तकारी कर दिया करते थे, कोई फसलें लगवा देते थे, चारा वगैरह, ताकि गांव के आम लोग बगैर मांगे वहां से अपनी ज़रूरियात पूरी करें। इस हवाले से फिर आगे आपके हवाले से तफसीलन गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौहान साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मोस्ट वेलकम। जो आपने सवाल किया है इसका जवाब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब एक मिडल मैन थे और शरीफ आदमी थे। तो उनका तकरीबन 2000 एकड़ के अकेले ही मालिक थे। तो उनका हमेशा यही रहा है कि जी जो को आ जाए उसको दे देते थे, चारा वगैरह, गंदम, आटा, जो कुछ उनके पास होता था। और प्लस अगर कोई किसी को दरख्तों की ज़रूरत होती थी तो वो भी दे देते थे। जैसे कहते हैं कि जो दरिया दिल थे वैसे वो लगे रहते थे। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इंशाअल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मिडल मैन आदमी का बेटा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपने करम से हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इतना अरूज दिया कि अफसाबाद में शायद इतना किसी को और ना मिला। चौधरी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बताया। यकीनन एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा यूँ समझे जागीरदार भी हो और फिर इस तरह दरिया दिल भी हो, और उनकी दरिया दिली मशहूर थी। तो मैं आपके बचपन के हवाले से पूछना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नौजवान जिसके पीछे सैकड़ों एकड़ ज़मीन हो और उसने अपना बचपन कैसे गुजारा हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में और देहाती इलाके में बुरजदारा में रहते हुए या कहीं और, इस हवाले से बताइएगा। जी, इसमें मेरा बचपन ऐसे ही था कि शुरू से मुझे शौक़ था काम काज का और काफ़ी मेहनती था मैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी काश्तकारी शुरू की, जिससे अल्लाह ताला ने मेरा करम किया और मैंने काफ़ी कामयाबी हासिल की। और फिर बाद में मुझे ये शौक़ लगा कि लोगों के जो बेसहारा लोग हैं उनके को काम शाम करने चाहिए। तो उस की वजह से मुझे मेरी बरादरी के जो सरबराहान थे, चाहे नज़ीर अहमद मरहूम सफ़ेद पोश सुखे की मंडी से, उन्होंने बरादरी ने मेरा इंतखाब किया। तो मैं फिर पॉलिटिक्स में आया और मुझे पहली दफ़ा मौका मिला ज़िला कौंसिल का मेंबर बनने का। तो गरीब लोगों ने और सब लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो मैं पहली दफ़ा 83 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरांवाला का मेंबर बना। 1983 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरांवाला का मेंबर बने, आप इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर सियासी हवाले से ऐसी कामयाबियां समेटी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि हर सीट पे आपके बंदे कामयाब हुए। MPAs की सीटों पे आपके बंदे, MNAs की सीटों पे आपके, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैनी आपके पास। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि आपसे पहले आपकी फैमिली में कोई सियासतदान थे जिन्होंने कोई सियासी हवाले से काम किया, इलेक्शन लड़ा हो, या पहले बंदे आप ही थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ा? जी, मेरे वालिद साहब ने 2 दफ़ा चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था और दोनों दफ़ा कामयाब हुए थे। उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं कामयाब हुआ। तो मेहनत में अज़मत होती है। जिस काम में भी बंदा मेहनत करे अल्लाह ताला उसका
ساتھ دیتا ہے. تو میرا ایک ہی موٹو تھا شروع سٹارٹ سے کہ غریب لوگوں کے کام بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی اپروچ کے، جو جائز کام ہے وہ ہونے چاہیے، روٹین میں ہونے چاہیے، نہ کہ افسران ملازم جو ہیں ان سے پیسے لیتے تھے. وہ میرا اس کے اگینسٹ ایک ریئیکشن چلتا تھا. تو اس وجہ سے لوگ میرے سے خوش تھے کہ بغیر پیسے سے، بغیر اپنی گاڑی میں پٹرول ڈلوائے، بغیر کسی لالچ کے یہ کام کرتا ہے. تو اس لیے لوگوں نے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا. تو پہلے میں نے سب سے پہلے تو 83 کے بعد جب میں 1985 میں آیا تو میں نے ایک بہت بڑا اکٹ کیا، میٹنگ کی بہت بڑی، صرف غریب لوگوں کی. تو غریب لوگوں سے میں نے مشورہ لیا کہ کیا مجھے 88 کا الیکشن لڑنا چاہیے. غیر جماعتی الیکشن تھا، جماعت تو تھی نہیں کوئی. تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر پورے حلقے سے سب لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ الیکشن لڑیں ہماری طرف سے، غریبوں کی طرف سے، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور 85 کے الیکشن میں اللہ کی مہربانی سے اس بات میں کوئی مذیقہ نہیں ہے کہ میرا صرف اور صرف غریب لوگوں نے اتنا ساتھ دیا کہ میں تقریباً 9000 کی ووٹوں سے لیڈ سے کامیاب ہو گیا، اور میں پہلی دفعہ 85 میں ایم پی اے بنا. اور پوری اپنی برادری میں بنگسی کے پٹی قوم سے میں پہلا آدمی تھا جو ضلع پنجاب اسمبلی کا ممبر بنا تھا. جی بالکل اسی طرح ہے کہ یہاں آفز آباد ڈسٹرکٹ میں ایک ٹرینڈ تھا کہ بڑے لوگ جو الیکشن لڑتے تھے شہر کے یا دیہاتوں میں، جو چودھری تھے، نمبردار تھے، صرف ان کے پاس جا کے ہی ووٹ مانگتے تھے. عام لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. لیکن چودھری مہدی حسن بھٹی انہوں نے یہ ٹرینڈ چینج کیا. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ رات 11-12 بجے 2 بجے خواتین الیکشن مہم کے دوران، بڑی عمر کی خواتین انتظار کر رہی ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ چودھری مہدی حسن بھٹی کو ہم نے دیکھنا ہے. اور وہ بوڑھی مائیں مہدی حسن بھٹی کو پیار دے رہی ہیں، ماتھے چوم رہی ہیں. مجھے وہ آنکھوں دیکھے حالات ہیں میرے سامنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ کی سیاست میں چودھری مہدی حسن بھٹی ایک ٹرینڈ چینجر ہیں. آپ نے ٹرینڈ چینج کیا. تو ناظرین مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. آتا ہوں آپ کے ساتھ ایک مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب 1985 میں آپ نے الیکشن لڑا تو اس دوران کونسلرز اور جو ڈیرے دار ہیں، جو گاؤں کے نمبردار ہیں، ان کی بجائے آپ نے غریب لوگوں کے پاس، عام لوگوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ تو یہ بھی ہے جی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی ذمہ دار یا آباد سب لوگ کم ہوتے ہیں، ہمارے غریب گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے پاس تو انہوں نے مہربانی کی تھی کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا تھا، اس لیے پھر میں ان کے پاس زیادہ جاتا تھا. تو سب کام کا جنون تو آپ کو تھا، وہ آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے اس میں نظر بھی آیا ڈسٹرکٹ میں جس انداز سے کام ہوئے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب آپ رات کو 2 بجے 1:30 بجے ڈی ایچ کیو جایا کرتے تھے. وہاں ایسا ماحول آپ نے کریٹ کر دیا تھا کہ عام آدمی کو وہاں سے ادویات ملتی تھی. اب ڈی ایچ کیو کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر ٹراما سینٹر کی جو صورتحال ہے، ڈاکٹرز ہی ڈیوٹی نہیں دیتے، انتہائی برے حالات ہیں، ادویات نہیں مل رہی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی ایک تو اس وقت میں خود این این اے تھا، تو حلقہ بھی محدود تھا. اب حلقے 2 ہو گئے، بیٹا میرا ضرور ہے میں نے، تو اس کو اتنے کام کاج ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی فرصت نہیں. تو دوسرا ضلع ناظم میرا بھتیجا تھا، اس کو پورے اختیارات تھے. وہ اختیارات ایکسرسائز جو ہے میں جو ہے نا خود کرتا تھا کہ تاکہ لوگوں کا بھلائی ہو، لوگوں کا فائدہ ہو. گیا آپ ضلع ناظم، میں
ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ اس کے بعد میاں شہباز شریف کی حکومت آئی تو اس نے یہ ہیلتھ کا جو پیٹرن چینج کر دیا، جس وجہ سے اس کا چیئرمین ہے ڈپٹی کمشنر۔ اس وقت ضلع کونسل ضلعی گورنمنٹ سے فنڈنگ ہوتی تھی، اور سارا کام کاج جتنا ہوتا تھا نا جو اس کا ہاسپٹل کا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر ہوتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا میرا انفلوئنس زیادہ تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کو بھی بورڈ کیا تھا، ان کو ریکویسٹ کر کے کیا تھا کہ یہ مل جل کر نیت سے کام کرے، تو ادویات کی کمی نہیں آنے دیتا تھا۔ باقی بھرتی اپگریڈیشن ہوتی تھی وہ بھی میں خود کروا لیتا تھا۔ تو ایک ماحول ہم نے ایسا کریٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی کسی کو پریشانی نہیں، کچھ شوق سے اور بڑے جافشانی سے لوگ جو ہے خوشی سے کام کرتے تھے۔ تو مجھے رات کو بھی کافی اتفاق ہوتا تھا جانے کا۔ ایک ہم نے چھوٹی سی این جی او بنائی ہوتی تھی جو اپنی مدد آپ کے تحت ہم میڈیسن تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ میڈیسن کو پرچیز کرتے تھے، جو ہر مہینے جو گورنمنٹ کی لسٹ پر میڈیسن نہیں ہوتی تھی وہ ہم پرووائڈ کرتے تھے ہاسپٹل میں۔ تو اب کیونکہ ڈپٹی کمشنر انوالو ہیں، تو ڈپٹی کمشنر کی وجہ سے جو ہے نا جی سارا ڈسٹرکٹ ہی آپ کہہ لیں کہ جی وہ لڑکھڑا رہا ہے، اس کی نائلی، اس کی سستی، اس کا 2 بجے 1 بجے دفتر آنا، اتنا خیال نہیں، اتنا کوئی باقی ڈپارٹمنٹ کا کوئی دھیان نہیں۔ تو اس لیے ہاسپٹل کی بڑھائی کی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ 1-2 ہفتے میں شاید ڈپٹی کمشنر چلے جائیں تو گورنمنٹ شاید کوئی فیصلہ کر لے، اس کے بعد جو نیا ہے تو شاید امید ہوگی کہ بہتری آ سکے اس ڈپارٹمنٹ۔ آپ دیکھ لیں ایجوکیشن میں بھی یہ حال اس نے کیا ہوا ہے، اس میں بھی یہ حال کیا ہے، کرپٹ آدمی ہے اور زانی شرابی آدمی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ڈسٹرکٹ میں ترقی ہونی ہے جی۔ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس میں یہی حال ہے۔ ہم تو بڑی میں کمپرومائزنگ پوزیشن رکھی ہوئی تھی، اور کمپرومائزنگ پوزیشن کی وجہ سے وہ کہتے تھے یہ لڑائی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کمپرومائزنگ پوزیشن پر چل رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہو جائے۔ ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے میں چودھری صاحب ماضی میں جاتا ہوں، ایک وقت تھا ڈپٹی کمشنر اگر آپ کا کہا یا عوامی مفادات کے خلاف کام کرتا تھا تو آپ نے اس کے خلاف احتجاج کر کے بھی ٹرانسفر کروائی، لیکن اب آپ اتنے کمپرومائز ہو گئے ہیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر آپ کا کہا نہیں مانتا، ڈسٹرکٹ کی بری حالت اس نے کر دی، خاص طور پہ شہر کی۔ تو کیا ایم این اے بھی آپ کا بیٹا ہو، حکومت آپ کی ہو مرکزی صوبائی، تو ایک ڈپٹی کمشنر بھی آپ کے کہے میں نہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں عرض کرتا ہوں کہ چوہان صاحب آپ سارا کچھ جانتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن کا بھی انچارج وہ ہے، تحصیل کونسل کا بھی انچارج وہ ہے، ایجوکیشن کا بھی انچارج وہ ہے، ہیلتھ کا بھی انچارج وہ ہے، پورے تمام ڈپارٹمنٹ کا انچارج وہ ہے۔ تو آپ شہر کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ موسم سرما گزرا ہے، کون سی ایسی گلی تھی اور کون سا ایسا بازار تھا جہیں پر پانی نہیں، کوڑا نہیں، کرکٹ نہیں تھا، یہی حال ہوا۔ ایسی تحصیل کونسل کے انڈر آتا ہے کالی کی منڈی، اس میں بھی یہی حال ہے۔ اب اپنے ضلع کی سڑکیں دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ایم این اے کی تو ذمہ داری نہیں ہوتی، ڈسٹرکٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ تمام کے تمام انڈر ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے، ایم این اے کے تو انڈر ہوتے ہی نہیں۔ ایم این اے تو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں ایز اے سوشل ورکر تو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم اس میں کوئی مداخلت یا کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں۔ ہم تو بالکل صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو جانتے ہی ہیں، بڑے پرانا جانتے ہیں مجھے کہ ہم نہ پیسے لیتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں لے بھی نہ کوئی، اور کبھی نہ کلا کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کے لیے ایک شعر ہی میں عرض کر سکتا ہوں، وہ میں کہوں گا کہ استاد دامن کا ایک شعر ہے پنجابی کا،
استاد دامن صاحب جڑے نے نا جی وہ اپوزیشن کے شہر سن سکندر مرزا ادو سی جڑا ہے نا جی وزیر اعظم پاکستان انہیں فرمائش کی تھی کہ استاد دامن میرے جلد سے موچی آئے تھے موچی بنوا دے وہ میرے جلد سے تھے شیر ڈپٹی کمشنر لاہور اس وقت انہوں نے جا کے استاد دامن محنت کی تھی ترلا کیتا استاد صاحب ساری نوکری کا سوال تسی سارے جڑا ہے نا جی جلد سے تھے شیر انہیں آخر تاری نوکری کا سوال ہے میں لگا جانا گیا جلسہ بڑا پکیا ہے استاد دامن آئے تو لوگ اشکار اٹھ بیٹھے کہ استاد دامن کیا گورنمنٹ کے جلسے استاد دامن کی باری آئی تو اس آخیا کہ جی شیر پڑھیا اس آخیا جی اس دھرتی تے ہوئے دو سکندر مرزا کو بیٹھا ہے لوکاں بھی نہ کیا جی اس دھرتی تے ہوئے دو مرزے مڑ استاد دامن نے کیا اس دھرتی تے ہوئے دو مرزے اور اسی طرح آواز جنہوں پوری بلند ہو گئی نا اس آخیا اخیر تے کہ جی اس دھرتی تے ہوئے دو مرزے ایک صاحبہ نو لے کے راہ پیا دوجا سانو لے کے بہ گیا ڈپٹی کمشنر شرابی جڑا ہے یہ حافظ آباد دی عوام نو لے کے بہ گیا میرے نال تسی سارے اتفاق کرو جی بالکل جی چودھری صاحب بالکل اسی طرح ناظرین آتے ہیں ہم ایک مختصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے انتہائی تفصیلیں اور دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے آپ نے سابق MN سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری مہدی حسن بھٹی کا انٹرویو سنا اس کا پہلا حصہ تھا آج اسی انٹرویو کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں اس انٹرویو کو سن کے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً اپنے کمنٹس بھی کریں گے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور اگر پسند ہے تو اسے لائک بھی کریں گے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے جی ناظرین چودھری مہدی حسن بھٹی ہمارے ساتھ ہیں چودھری صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب سابقہ دور تھا اس وقت آپ نے کام بھی کیے اور شہنشاہ تعمیر و ترقی یقیناً آپ نے اس انداز سے کام کیا کہ یہ بنتا تھا آپ کا تو اب جو ڈسٹرکٹ کی سڑکیں ہیں ان کی حالت دیکھ کے تو کیا محسوس کرتے ہیں کیا آپ کے جذبات ہوتے ہیں جب سڑکوں کی یہ حالت ہے شہر کی جو زبوں حالی ہے اس کا تو آپ نے ذکر کر دیا شہر کے باہر کی جو سڑکیں ہیں کیا یہ حکومتی کوئی پالیسی ہے فنڈز نہیں آ رہے یا اس میں بھی DC صاحب ہی اپنا خاص کردار ادا کرتے ہوئے یہ حالت انہوں نے بنا رکھی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو باقی ڈسٹرکٹ کی سڑکیں ہیں نا اس وقت ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا وہ مینٹیننس بھی کرتا تھا اور اوریجنل ورک بھی کرتا تھا اب میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا پچھلے دور میں M&R علیحدہ کر دیا ہے مینٹیننس علیحدہ کر دیا ہے اور ڈیولپمنٹ علیحدہ کر دیا ہماری بدقسمتی کہ ہمیں اٹیچ کر دیا گیا حافظ آباد ڈسٹرکٹ کو نون لیگ کے دور میں سہرا افضل کے دور میں گجرات کے ساتھ اٹیچ کر دی ہمارے پاس ایک چھوٹی سی سب ڈویژن ہے M&R کی باقی جو ہے نا ڈویژن جو ہے نا وہ ہے گجرات میں تو جتنا فنڈ آتا ہے نا M&R کے لیے وہ سارے کا سارا جو ہے نا گجرات میں اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں باقی ماندہ منڈی باؤلدین میں خرچ ہو جاتے ہیں حافظ آباد میں چند لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے تو ہمارے MP MNAs نے کافی کوشش کر کے اور کافی محنت کے بعد آج نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ جی M&R ڈویژن گجرانوالا کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر دیا گیا تو میں آپ آئے ہیں بیٹھے ہیں تو میں ایکسین کو فون شاید آپ سے آنے کے پہلے کر رہا تھا کہ آپ چارج لے لیں تاکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی بھی کوئی سنی جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا ڈسٹرکٹ گجرانوالا کے ساتھ اٹیچ ہونے سے کافی حد تک جو ہے نا بہتری آ جائے گی اور دوسرا میں عرض آپ کو کر رہا ہوں کہ جی تمام محکمے ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہیں تو ڈپٹی کمشنر اگر آفس میں 2 بجے آتا ہے تو باقی ملازم کیا کریں گے کسی کو کیا کہنا ہوتا ہے یہ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے میں نے تو چیف سیکرٹری کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ جی باقی ماندہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن ہاؤس کے چرچے جو ہیں وہ کیا ہی بات ہے تو اب بھی میں اپنی بات پر سٹینڈ ہوں
کہ ہاؤس کے چرچے جو ہیں وہ چاہیے کہ مختلف جو خفیہ ادارے ہیں ذرا وہ تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی چودھری صاحب، تفصیلاً آپ نے اس حوالے سے فرمایا. تو سوئی گیس کے حوالے سے پرانے وقت کی ایک بات ہے کہ سوئی گیس والوں نے وہ آپ کے کام سے اس طرح تنگ آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم میٹروں میں بتاتے ہیں چودھری صاحب کو کہ اتنے میٹر، اتنے 1000 میٹر آپ کی گیس منظور ہے، تو اب انہیں فٹوں میں بتائیں تاکہ وہ زیادہ ہو. تو آپ نے جب انہوں نے کہا جی میٹروں کے بجائے فٹوں میں آپ کو بتایا جی اتنے 1000 فٹ یا اتنے لاکھ فٹ آپ کی گیس علاقے کے ہم نے منظور کیا ہے، تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے میٹروں فٹوں کا نہیں پتا، آپ میلوں میں بتائیں کتنے میل کی، کوئی اس طرح کی بات ہے؟ ہاں جی، واقعی میل ذرا سیدھے سادھے ہوتے ہیں، فٹ یا میٹر جو ہے وہ ذرا زیادہ لگتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا اب بھی سوئی گیس میں کافی کام ہو رہا ہے. تو اس وقت کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں سوئی گیس بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، صرف اور صرف حافظ آباد شرقی سائڈ پر 15 کلومیٹر پائپ لے ہوا تھا پورے ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں. تو اب تو میرا خیال ہے شاید کہ جی کوئی ہزاروں کے حساب سے ضلع حافظ آباد میں سوئی گیس کا پائپ لے چکا ہے. کوئی میرے خیال ہے مین ولیج ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر سوئی گیس نہ چل رہی ہو. اور باقی ہم تو لگے ہیں پارٹ اینڈ پارسل جو ہے نا دیہات کے، ان میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم گیس ادھر بھی پہنچانی ہماری انشاءاللہ ذمہ داری ہے کہ ہم ادھر بھی پہنچائیں، اور انشاءاللہ ہمیں کافی کامیابی مل رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں. اور 14 تاریخ کو ہمارے منسٹر واپڈا اور آئل اینڈ گیس آ رہے ہیں پنڈی پٹیاں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے سینکشن کروایا ہے کہ جی پہلے ہماری ڈسٹریبیوشن لائن آتی ہے چنوٹ سے پنڈی پٹیاں، کالے کی، سکھے کی، جلال پور. اب ہم نے اس کو چینج کرایا ہے کہ مین جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے اب اس کو ٹرانسمیشن لائن میں کنورٹ کروایا ہے. وہ سارے پروجیکٹ کی تقریباً کچھ 67 کروڑ روپے لاگت آ رہی ہے. تو وہ 67 کروڑ سے انشاءاللہ کام جو ہے نا جی وہ اس کا آغاز 14 تاریخ کو منسٹر صاحب اپنے ہاتھوں سے کریں گے. اور منسٹر صاحب نے کافی ہماری مدد کی ہے، اور ایم این اے شوکت نے، آپ کو نے سنا بھی ہوگا کہ اسمبلی میں بھی یہ سوال جواب اٹھائے تھے کہ ہمارے ایریے کو گیس نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے شوکت کی کاوش اور کوشش کی وجہ سے وہ 67 کروڑ روپے کا پروجیکٹ سینکشن ہو کر اب کام ہونا شروع ہونے جا رہا ہے. اور میرے خیال 1 سال لگ جائے گا کہ جو گیس کا پریشر ہے یا باقی مادہ دیہات چھوٹے موٹے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سوئی گیس ان کو بھی مل جائے گی. اور دوسرا کل کیونکہ واپڈا بھی عمر ایوب کے پاس ہے تو واپڈا والوں سے میٹنگ کل ہوئی ہے، تو کل ہم نے ساری فگر اکٹھی کی ہیں کہ جی کتنی فگر ہیں ہمارے 2 سال میں، ہماری امپرومنٹ کیا ہے حافظ آباد کی. تو انہوں نے ساری بریفنگ تیار کی ہے، آپ انشاءاللہ سن بھی لیں گے کہ جی جس دن منسٹر صاحب ہے بریفنگ دیں گے کہ سینکڑوں کے حساب سے LT پرپوزل جو ہیں وہ حافظ آباد میں ان پر کام ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، جو سینکشن ہے کروڑوں روپے کی. اور دوسرا سب سے بڑا کام جو حافظ آباد میں ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چک چٹھے والا بڑا ٹرانسفارمر اپ گریڈ ہوا ہے 132 kV کا، جلال پور پٹیاں والا اپ گریڈ ہوا ہے 132 کا، اور پنڈی پٹیاں والا اپ گریڈ ہوا ہے 132 کا ٹرانسفارمر، چھوٹے سے بڑے کیے ہیں، سکھے کی کا اپ گریڈ ہوا ہے. اور ایک ہمارا جو مسئلہ تھا نا جی بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا ہمارے لیے، بڑی مشکلات تھی 2 گریڈ اسٹیشنوں کی، ایک سکھے کی منڈی اور ایک پنڈی پٹیاں. یہ دونوں گریڈ اسٹیشن کو بجلی ملتی ہے شاہدرہ سے آتی ہے، لاہور سے آتی ہے. تو ہمارے پاس آتے آتے وولٹیج کی بہت کمی ہو جاتی تھی، تقریباً 125 کے لگ بھگ 25-30 وولٹیج جو ہے نا ہمارے ایریے میں چلتے رہے. اور اس وجہ سے ٹرانسفارمر بہت جلتے تھے، بہت ہی زیادہ، اور لوگوں کے جو انسٹرومنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے بجلی پر جو چلتے ہیں وہ بھی بہت جل جاتے تھے. تو اب شوکت نے اور منسٹر صاحب سابقہ سی او کی بڑی مہربانی کہ اس نے ہماری بات مان لی کہ وہ ٹرانسمیشن لائن جو آ رہی ہے شدرہ سے وہ اب جلال پور پٹیاں سے پنڈی پٹیاں جا رہی ہے، تاکہ ہمارے وہ 2 گریڈ اسٹیشن جو ہیں وہ نوکھر گریڈ اسٹیشن کے ساتھ جو ہے منسلک ہو جائیں گے.
کیونکہ نوکھر کا جو ہے نا جی گریڈ اسٹیشن 500 kVA کا گریڈ اسٹیشن ہے اور اس کے وولٹیج جو ہیں وہ ڈراپ نہیں ہوتے، اس لیے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، اس کی وہ ارتھ بریکنگ کریں گے اور جو ادھر ہی پھر وہ کریں گے۔ ایک ہم نے سینکشن کروایا ہے گریڈ اسٹیشن ونی کے تارڑ، اس کا بھی ہم نے ادھر ہی کیا کہا ہے کہ جی اس کی پلیٹ بھی ادھر لگا، اس کی بھی اوپننگ ادھر ہی کر دیں گے، سنگ بنیاد ارتھ بریکنگ ادھر ہی کر لیں گے جی۔ یہ 2 پروجیکٹ کافی بڑے پروجیکٹ ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمارا جو گریڈ اسٹیشن ہے نا جی 500 kVA کا نوکھر والا، اس میں بھی کافی حد تک موڈیفیکیشن اور اپ گریڈیشن جو ہے نا شوکت نے منسٹر کی وساطت سے کرائی ہے، جس پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو کر اور نئی لائنیں آ رہی ہیں، اور گیپکو کو اللہ کے فضل سے چند مہینوں کے بعد وولٹیج یا کمی بجلی کی ہوتی ہے گیپکو کو انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ باقی انہوں نے کافی کیپیسٹر بھی لگایا محکمے نے بجلی کے امپرومنٹ کے لیے، وہ لاکھوں کے حساب سے کیپیسٹر گریڈ اسٹیشنوں پر لگے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے۔ تو آپ انشاءاللہ اس دن سنیں گے کہ منسٹر صاحب خود اپنے زبان سے بھی بتائیں گے کہ حافظ آباد میں ہم تقریباً 2 سال میں کم از کم 1.5 سے 2 ارب روپے تک ہم نے کام کیا ہے۔ تو یہ 10 سال پہلے آپ پیچھے نظر ڈال لیں، 10 سال پچھلے جو ہے ان میں میرا خیال ہے چند لاکھوں کا تو کام ضرور ہوا ہوگا، لیکن کوئی مین کام ایسا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی گریڈ اسٹیشن بنا، نہ ہی کوئی ایسی لائن نکلی، نہ ہی RT پرپوزلیں بنی، نہ ہی ٹرانسفارمر۔ ہمارے تو ٹرانسفارمر اپ گریڈ سینکڑوں کے حساب سے اپ گریڈ ہے، 25 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 200۔ تو ایسے جو ہے ایک ہوتا ہے کہ جی جہاں پر آبادی ہوتی ہے نا ادھر اوپر سے تاریں گزر جاتی ہیں یا آبادی کے اندر ٹرانسفارمر پول آ جاتی ہے، ہیزٹ اس کو کہتے ہیں۔ وہ ہماری سینکڑوں کے حساب سے تو ہم نے ہیزٹ منظور کرائی ہیں واپڈا سے، تاکہ وہ لائنیں آبادی سے باہر نکلیں، تاکہ ایک تو سسٹم کی امپرومنٹ ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کسی ایکسیڈنٹ سے ہم محفوظ حافظ آباد کے لوگ رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ اور 14 کے لگ بھگ 2 سال کے اندر بہت بڑے جو پرانے فیڈر ہیں اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، کام شروع ہے۔ تو امید ہے اس سال میں 14 فیڈر جو ہیں ان پر ان کی مینٹیننس مکمل ہو جائے گی تاکہ ٹرپنگ اور لو وولٹیج کا پرابلم جو ہے حل ہو جائے۔ ہمارے حافظ آباد میں تقریباً 40,000 کے لگ بھگ صرف زرعی ٹیوب ویل چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا لوڈ آ رہا ہے حافظ آباد میں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک تو ورکشاپ ادھر مینٹیننس کی ورکشاپ ہمیں مل جائے، جو کہ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ہماری یہ خواہش ہے کہ جی اگر ورکشاپ مل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ٹرانسفارمر کی مینٹیننس جو ہے ادھر ہی ہو جائے کرے گی۔ پہلے 125 کا ٹرانسفارمر جلتا ہے اور اس کے لیے ایک گاڑی جاتی ہے گجرانوالہ میں، سڑک آپ نے دیکھی ہے گجرانوالہ کی کیسی ہے، تو آنے میں ایک دن پورا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ وہ ورکشاپ بن گئی تو ہمیں کافی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ ورکشاپ کام کرے گی حافظ آباد ڈویژن، جلال پور ڈویژن اور نوشہرہ ورکا ڈویژن اس کے انڈر ہوں گی، اور جتنے مینٹیننس کے واپڈا کے کام ہو گئے حافظ آباد میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ناظرین، چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ جی چودھری صاحب، میں اب تھوڑا سا پاکستان لیول پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سابق وزیر اعظم جو نائب لوگ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کا بیانیہ، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان ان کا بیانیہ آرمی کے خلاف جس طرح کے وہ بول رہے ہیں، اور آپ کے خاندان نے آرمی میں آپ کے بھتیجے نے خاص طور پہ ملک و قوم کے لیے قربانی دی، اپنی جان قربان کر دی، تو وہ ان کا جو بیانیہ آرمی کے حوالے سے آپ سنتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ پچھلے دنوں میں اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں ایک جذبہ تھا، جس لیے ہم نے اپنے بیٹے کو فوج میں کمیشن کے لیے کہا اور اس کو کمیشن ملا، وہ اپنے فوج میں کام کرتا رہا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بیٹا
ملک کے لیے، قوم کے لیے اس نے قربانی پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اور پاکستانی عوام اس کی قربانی قبول کر لے۔ تو جب یہ لوگ ہماری فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت میں ایک صدمے کی کیفیت ہوتی ہے ہماری، کہ ہماری مسلح افواج ایسی افواج ہے کہ جو اسلامی دنیا کی، اسلامی ملکوں کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی افواج پاکستان ہے، اور ہمیں اپنی افواج پر ناز ہے۔ اپنی افواج کی وجہ سے ہم آج محفوظ بیٹھے ہیں، ورنہ انڈیا اتنا بڑا ملک تھا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتا۔ تو یہ صرف سیاستدان میں عرض کرتا ہوں کہ جو لگے ہوئے اس کام کے لیے، یہ امریکہ اور یہودی اور انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس ایجنڈے کی وجہ سے یہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری فوج پر کبھی کوئی آنچ بھی آئے۔ تو اگر افواج پاکستان کمزور ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ملک ہی کمزور ہونا ہے۔ تو یہ کرپٹ لوگ ہیں، بیانیہ ان کا ایک بات اور کرتا ہے، بیٹی اور بات کر دی ہے، باپ اور بات کرتا ہے، چاچا اور بات کرتا ہے، بھتیجا اور بات کرتا ہے۔ تو ہم نے تو ان کا سارا سسٹم دیکھا ہے، یہ ٹی وی پر آ رہا ہے سارا کچھ، ہر بندہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے نون لیگ ہے۔ تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلح افواج کے لیے ہم لوگ قربانیوں کے لیے ہیں تو بکواس کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں دکھ ہے اس چیز کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مسلح افواج کو ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ، یہ ہماری مسلح افواج پاکستان کی مسلح افواج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو انہوں نے کی تھی کہ غزوہ ہند کی، وہ انشاءاللہ اسی افواج پاکستان نے غزوہ ہند لڑنا ہے اور کشمیر آزاد کرانا ہے اور فلسطین آزاد انشاءاللہ کروانا ہے۔ یہ وہ فوج، اسلامی فوج اللہ کے حکم سے۔ جی بالکل، جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ افواج پاکستان کسی بھی ملک کی بقا اس کی افواج کے ساتھ ہے، تو یہ جو لوگ افواج کے خلاف بول رہے ہیں یہ عملی طور پر اس ملک کی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہے۔ تو انہیں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایجنٹ نہ بنے، بلکہ جس ملک سے کھایا، اکٹھا کیا، لے گئے، اس ملک کی بقا کے لیے کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے انہیں کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں اب وہ تو چلے جائیں گے، چلے گئے ہیں اس ملک سے باہر، لیکن اس ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں سوچنا چاہیے، اور افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کی بات کرنا انتہائی نامناسب ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے جو بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے، ان کے خلاف حکومت وقت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو سزا دلوانی ہوگی۔ جب 2-4 کو سزا ملے گی تو پھر یہ پریکٹس جو ملک کے خلاف اور افواج کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں پھر یہ بند ہوں گے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ تو ناظرین آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ جی ناظرین، چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی میں جب بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ نے پہلا الیکشن جیتا تو یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی، بعد میں بھی جب زندگی میں خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ کے اس وقت کیا محسوسات ہیں، کیا کرنے کو جی چاہتا ہے؟ بس جب خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو جذبہ جوان ہوتا ہے اور کام کرنے کے لیے دل کرتا ہے کہ تاکہ ہمارا مشن اور ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ماسوہ اس چیز کے اور کوئی نہیں ہے کہ اپنے ضلع کی ترقی اور خوشحالی، کیونکہ ہمارا شروع سے سٹارٹ سے یہی ہم کرتے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے، اور بالکل دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تو لوگ احتساب سے گھبراتے ہیں، تو میں تو سہرا افضل کو سب کو چیلنج کرتا ہوں میرا بھی کریں ان کا بھی کریں،
تو اللہ کے فضل سے اس طرح سرخرو ہوں گا کہ جیسے مکھن سے بال نکالنے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایسے قابو آئیں گے کہ یہ اگلی پچھلی نسلوں کو بھی منع کر لیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے۔ تو یہ مشن جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جاری اور ساری رہے گا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے مشکل ٹائم آئے، لیکن وہ مشکل ٹائم میں ہم نے ہمیشہ اپنے ضلع کی بات کی اور ضلع کے عوام کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس ایک عام میرے مخالفین جو ہے نا وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پارٹیاں بدلتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ میری پارٹی کوئی بھی نہیں، میری پارٹی میرا ضلع ہے، تو میں اپنے ضلع کے لیے سارا کام کرتا ہوں۔ اگر پارٹی بدلتا ہوں اپنے ضلع کی ترقی کے لیے بدلتا ہوں، میرا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں۔ میری وہی زمین ہے جو میرے آباء و اجداد نے دی ہے، اس زمین سے کما کر جو میں نے اگر کوئی پٹرول پمپ ایک آدھا لگایا ہے، 2-4 تو لگائے ہیں، باقی میرا ایک ہی گھر لاہور میں ہے، اور میری نہ کوئی لاہور میں کوئی پراپرٹی ہے نہ کوئی اسلام آباد میں کوئی چیز ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غلط رزق کھانے سے گریز بخشا ہے، تو مجھے گریز کرنا ہوتا ہے کہ جی میں نے غلط رزق اپنے بچوں کو نہ کھلایا ہے نہ میں کھانا ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ چودھری صاحب، میرا اگلا سوال پارٹیوں کے حوالے سے ہی تھا، اس کا جواب آپ نے خود دے دیا، تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ الیکشن خاص طور پہ پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف لڑا، یہاں پر بھی کرپشن کے حوالے سے ہی گفتگو ہوئی، لیکن حفظ آباد ڈسٹرکٹ میں جس طرح مختلف اداروں میں محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں عرض کرتا ہوں جی، عمران خان مرد مجاہد ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ واحد آدمی دوسرا آدمی میں نے زندگی میں دیکھا ہے جو دیانتدار ہے ایز اے پرائم منسٹر۔ ایک محمد خان جنیجو دیکھا تھا جو دیانتدار آدمی تھا، یا دوسرا دیکھا ہے عمران خان، اور اس کا ویژن جو ہے انشاءاللہ اس ویژن کی تکمیل اس نے کر کے ہی رہنا ہے۔ کرپشن کے خلاف ہے اور خلاف ہی رہے گا، کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کچھ وقت چاہیے کیونکہ سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، تو اس کو صحیح کرنے میں کافی وقت درکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکنامکلی ملک جو ہے بڑا پیچھے چلا گیا تھا، اب کافی حد تک جو ہے نا اس نے بہتری لیا ہے۔ مزید اس کا اب یہی کام ہے کہ اپنے ملک میں ترقی، خوشحالی اور اداروں کو بہتر کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا، اور جو ہے نا کرپشن سے معاشرے کو پاک کرنا اور بہتری کی طرف لے کر جانا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں ایسے ہی پرائم منسٹر پر امیدیں ہماری وابستہ ہیں، ہماری قوم کی، ہماری نوجوانوں کی، تو بڑی امید ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مہربانی سے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اور